व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वज़ीर मेमन और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त बुड्ढल महेश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम बैंकिंग सिस्टम पर है। चूँकि हम दोनों बैंकर हैं, रिटायर्ड बैंकर हैं, 35 साल मेरी बैंक में सर्विस है, बुड्ढल साहब की 40 साल सर्विस है बैंक में, 38 ईयर्स बैंक सर्विस है। तो बैंक एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि बैंक पे बात करें। बैंक है क्या? सब सुनते हैं, मैं बैंक जा रहा हूँ, मैं बैंक से आ रहा हूँ, बैंक से मुझे मैसेज आ गया, बैंक में मेरी सैलरी आ गई है, बैंक में मैं लोन जमा कराने जा रहा हूँ। हर कोई सुबह सुबह उठते ही ये जो है शुगन शुरू हो जाता है, बैंक बैंक बैंक। बुड्ढल साहब, बैंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा इकोनॉमी का, उससे पूरी दुनिया का सिस्टम चलता है। आप प्लीज़ ज़रा इसको क्योंकि आप प्रूडेंट बैंकर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम पर और बैंक क्या है उसको ज़रा डिफाइन करें। थैंक यू वेरी मच वज़ीर साहब। मैं प्रूडेंट तो नहीं, मैं तो बहुत ही कमज़ोर और कम समझ वाला इंसान हूँ। आपकी मोहब्बत है ज़रा कि आप मेहरबानी कर रहे हैं हमारे ऊपर। एक्चुअली जो आपने बात की कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा लिए बैंकिंग जो है ना एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो हर दूसरा आदमी की बैंकिंग से ताल्लुक़ पड़ता है, एक्सेप्ट जहाँ पे रूरल एरिया में जहाँ पे कम बैंकिंग की सहूलतें या अप्रोच कम है। सही। तो पहले तो थोड़ा सा अगर आप मुझे परमिट अलो करें तो मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, बैंकिंग की जो तारीख हिस्ट्री में आ रहा है कि ये 2000 कबल मसीह BC से स्टार्ट हुआ। सही। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ? उस ज़माने में मैं अगर बात कर रहा हूँ तो बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के इसी साल से भी 2000 साल पहले। अच्छा। तो उस वक़्त क्या होता था कि उस वक़्त भी वर्शिप तो होती थी, इबादत होती थी। जी जी। मंदिर होते थे या उनकी जो चर्च होते थे या जो कुछ भी सिस्टम था, चर्च तो नहीं होते थे, लेकिन जो सिस्टम था, जो भी सिस्टम था, लेकिन हर आदमी किसी न किसी तरह रिलीजन से मुंसलिक था नेचुरली, लेकिन उनका नाम कोई भी हो, आज के फॉर्म ना हो या हो। जी जी जी। तो वहाँ उस जमाने में भी जो ट्रस्ट वो ज़्यादातर किया जाता था, उनके जो पुजारी होते थे या जो जिसको हम आज पादरी कहते हैं या जो उसके रखवाले होते थे। हाँ, तो वहाँ पे जाके लोग अपनी वैल्यूबल्स चीज़ें रखते थे, पैसे या ज़र ज़वारात। हाँ, तो उस स्टार्टअप में जो इसका स्टार्ट हुआ ना, वो हुआ एज कीपिंग सेफ वैल्यूज। घर पे खतरा होता था तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती थी और उनको ऐसा समझ जाता था कि ये अमानतदार हैं। तो सही चीज़, सही सही। अच्छा, वक्त के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इंसान भी तरक्की करता है और चीज़ें बढ़ते बढ़ते जो है ये जो करंट फॉर्म है ये आके 16th सेंचुरी में हुआ। सही। अच्छा, इससे पहले रोमन्स और इजिप्टियंस, क्योंकि ये बड़ी सिविलाइज्ड जो है ना उस जमाने में थी, वहाँ पे बैंकिंग का फॉर्म होता था। अच्छा, मतलब बैंकिंग होती थी। बैंकिंग किस तरह की होती थी कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उसके बदले में आप कोई वैल्यूएबल या सिक्योरिटी रखवा जाते थे। अच्छा, काइंस में एक किस्म की ट्रांजैक्शन होती थी। उस ज़माने में कॉइन्स जो थे तो वो कॉइन्स भी एज ए सिक्योरिटी रखते थे। किसी चीज़ में कोई ज़रूरत होती थी कमोडिटी लेने के लिए या गुड्स लेने के लिए, और उसके उस वक़्त का जो एक फिक्स कॉस्ट या रेवेन्यू होता था वो उस पर लागू होता था, चार्ज किया जाता। तो ये इवॉल्व होते होते मंजिलें अपनी तय करते हुए बैंकिंग 16th सेंचुरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, जो आज की हम बैंकिंग देख रहे हैं, इसका स्टार्टअप फॉर्म शुरू होता है। अच्छा, 1600 ईस्वी। वो कब शुरू होता है, वो क्यों होता है? जब जिस ज़माने में USA भी मेजर का जो है वो ब्रिटिश रूल USA में भी होता था, तो जितनी भी सेटलमेंट ट्रेड वगैरह की होती थी वो ग्रेजुअली बैंकिंग सिस्टम से शुरू हुई। सही। अच्छा, स्टार्टअप में अर्लीज में जो बैंकिंग इवॉल्व हुई तो उनकी प्राइमरी 2 काम ही होते थे। अगर मैं 16th सेंचुरी का बात करूं, जी, तो वो काम कौन थे? एक तो ट्रेड की ट्रांजैक्शन, दूसरा जो है वो जो हम आजकल वॉल्ट में जो बैंक में रखते हैं कि सेफ कीपिंग आफ्टर योर वैल्यूएबल्स। अच्छा, उनका रखना। तो फिर वक्त के हिसाब से तरक्की हुई, इंसानी शऊर में भी इजाफा हुआ, और जो आज हम बैंकिंग देख रहे हैं ये वक्त के हिसाब से इवॉल्व होते होते आज हुई, जिसको आज हम डिजिटल बैंकिंग तक आके पहुँचे हैं। वाह। अच्छा,
ہمارے لیے آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو یہ تو ہم نے تھوڑا سا کیونکہ ہمارا ٹاپک آپ کا سوال یہ تھا کہ بینکنگ سسٹم ہے کیا تو میں نے تھوڑا انٹرو دے دیا آپ کو کیونکہ ہمارا ٹاپک وہی تھا. ہم جب جس سسٹم میں ہم آج بیٹھ رہے ہیں جو آپ نے کیا میں صبح بینک کو جاتا ہوں یا پوچھتا ہوں کرتا ہوں تو یہی بتایا جاتا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ بینکنگ ہے کیا صحیح اور اس کے ساتھ بینکنگ کے ساتھ جو کمرشل بینکس ہیں جن کے ساتھ ہمارا 95% واسطہ پڑتا ہے ان کا فنکشن کیا ہے صحیح اور وہ کس طرح کام کرتے کس طرح کام کرتے ہیں. صحیح بات. اس سے پہلے کہ ہم پورا ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں جائیں میں دو آپ کو گزارشات کروں گا اپنے ویورز کو بھی عرض کروں گا کہ بینک کے بنیادی دو کام ہیں جی پھر آگے ان کو ایکسپینڈ ہوئے ہیں الگ الگ برانچز وہ نکلتے ہیں. بنیادی دو کام کون سے ہیں؟ ایک تو ڈپازٹ آپ سے لینا اور کسی اور کو وہ لون دینا اس ڈپازٹ کو پھیلانا لون کی صورت میں تاکہ اس سے ارننگ شروع ہو. اگر میں آپ سے ڈپازٹ لے رہا ہوں ایز اے بینک 20 سے 22% تو جب میں آگے فرحان صاحب فرض کریں کیس ان کو جب میں لون دوں گا تو وہ میں دوں گا 28% یا 29%. وہ جو درمیان والا فرق ہے یعنی 22% تو آپ دیں گے ڈپازیٹر کو باقی جو 7-8% بیچ والا ہے اس کی کیسے آپ جو ہے ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ اچھا اس کو بینکنگ ٹرم میں کہتے ہیں اسپریڈ. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسپریٹ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب آؤں میں تھوڑا سا اس پہ ایک اور گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو کمرشل بینکس کا جو میں نے ذکر کیا ہے ان کو کون آخر کار ہر سسٹم کو کوئی نہ کوئی یہ کائنات چلا رہا ہے میرا رب چلا رہا ہے. بے شک چلا رہا ہے. تو یہاں والی دنیا میں جس میں یہ بینکنگ سسٹم ہمارے کنٹری کا اگر ایگزامپل لیں پاکستان کا ایگزامپل لیں یا انڈیا کا ایگزامپل دیں تو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان is the boss of all commercial banks. مانیٹرنگ کرتا ہے اس کو کنٹرولنگ اتھارٹی. ایگزیکٹلی. صحیح. وہ ان کو لائسنس ایشو کرتا ہے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کی لیکوڈیٹی مینٹین کرنے میں جو کہ آگے ہم چل کے ان کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے. اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک نقطہ اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں. تو پاکستان میں بینک اسٹیبلش کرنے کے لیے جو 2022-23 ابھی ایز آف ٹوڈے ریسنٹلی میں تو مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن آپ اگر وزیر صاحب کوئی بینک کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے ساتھ جو ڈائریکٹرز ملائیں یا اسپانسر ملائیں آپ کو 10 بلین سے آپ بینک کھول سکتے ہیں. یعنی ایکویٹی ان کے پاس ایگزیکٹلی منیمم $10 بلین. باقی جو ہیں وہ آپ جنرل پبلک کو شیئرز کے تھرو آفر کرتے ہیں. وہ آپ ایک میکینزم ہے ایک سسٹم ہے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو آگے اس کو ڈسکس کر لیں گے. بینکس کا جو مین کریکٹرسٹک ہم نے جس طرح کیا لون دینا اور ڈپازٹ کلیکٹ کرنا یعنی پبلک کی جو منی جمع ہوتی ہے اس کی ڈسپرسمنٹ اس کا یوزیج کیا ہوتا ہے اس پہ ذرا. اچھا یہی تو ایک ہو گیا مطلب کی فنکشن یوزیج جس طرح آپ نے پوچھا وہ لون کی صورت میں ہوتا ہے جو جنرل پبلک کو دیا جاتا ہے بینکس دیتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں بھی بینکس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے. ویسے سر کون سے سیگمنٹ میں جو بینک فائنینسنگ کرتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ زیادہ تر جو ہے ہماری کنٹری میں کیونکہ ڈیفالٹ کا جہاں پہ رسک ہوتا ہے تو بینکس جنرلی پریفر ٹو انویسٹ ان دا ٹریجری بلز بانڈس اور وہ اسٹاکس جو زیادہ دیتے ہیں ان ایڈیشن آف دا جو لون دیتے ہیں. تو یہ مین ایوینیو جو ہے اس وقت پاکستان میں تو بینکنگ کا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ڈیفیسٹ فنانسنگ کی وجہ سے بجٹ ایشوز چیلنجز ہوتے ہیں اور انفلیشن زیادہ ہے تو جنرلی گورنمنٹ بھی ڈسکریج کرتی ہے کہ لون کی ڈسبرسمنٹ کم ہوں تاکہ منی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو اور اوور آل انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے اس کا امپیکٹ کم محسوس ہو عام آدمی کو. اچھا پبلکلی ہاں سر. اچھا میں اسی میں عرض کر رہا تھا. اچھا اس دو کے ساتھ فردر جو ہے نا اس کے جو بینکس کے فنکشن ہیں وہ ٹریڈ میں بڑا رول ہوتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈس جو جتنی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ تھرو دا کمرشل بینکس ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں منگواتے ہیں تو اس کو ایل سی کے تھرو ہوتی ہے ایل سی کھلانی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. جب کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹریڈ بلز
کے تھرو ہوتی ہے. صحیح. اچھا اسی طرح جس طرح عام پبلک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آگے ہم چل کے ڈسکس کرتے ہیں کسی کمرشل بینک میں, اسی طرح بینکس کے بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں ٹریڈ سیٹلمنٹ کے لیے. جو فرض کریں اے بی سی بینک ہے, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, ہاں, اس کا اکاؤنٹ اگر کہیں باہر ہے ٹریڈ کا, یو ایس اے میں ہے یا نیو یارک میں ہے یا کینیڈا میں, تو وہ جو اکاؤنٹ پاکستانی بینک کا ہوتا ہے وہ نوسٹرو اکاؤنٹ کہلاتا ہے. اچھا, یعنی اپنی بینک کا کسی انٹرنیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہو تو اس کو نوسٹرو بینک, نوسٹرو اکاؤنٹ. نوسٹرو اکاؤنٹ. اچھا اس اکاؤنٹ کے تھرو کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہیں؟ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, جو وہاں کی سیلر کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, اور جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں میجر جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ اس نوسٹرو اکاؤنٹ کے تھرو ہوتی ہے. اچھا اسی طرح کوئی روپی اکاؤنٹ کی سیٹلمنٹ ہو پاکستان میں باہر, یعنی میں جو سمجھ سکا ہوں کہ وہ جہاں نوسٹرو اکاؤنٹ ہے وہ بینک ایک ضامن ہے بٹوین دا ٹو بینکس آر ٹو کنٹریز, یا جو دو بندے آپس میں کاروبار کرتے ہیں اس میں ایک ضامن کے طور پر وہ بینک ہے. جی بالکل. بینک جب لیٹر آف کریڈٹ دیتا ہے نا تو اس لفظ سے ہی واضح ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ, یا اس کے اگینسٹ پھر لیٹر آف گارنٹی ہوتا ہے. اچھا لیٹر آف کریڈٹ جو یہ ایشو کرتے ہیں بینکس باہر کی, جنرلی آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا رہا ہوں, دو کے ٹاپک کا بات نہیں ہے, وہ ان بینکس کی رینکس کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, تو بینکس کی جو ہے نا ریٹنگ ہوتی ہے کہ ان بینکس کے جو ہے وہ فارن کی بینک بھی لیٹر آف کریڈٹ قبول کرتا ہے, جن کی وہ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. اگر ریٹنگ کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک اور حل ہوتا ہے. اور حل یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریپوٹیڈ بینکس ہیں جیسے جے پی مورگن ہو گیا یا اس طرح کے سٹی بینک ہو گیا, پھر ان سے جو ہے وہ کاؤنٹر گارنٹی لیتے ہیں, پھر اس کی کچھ چارجز فیس وغیرہ وہ بینکس چارج کرتے ہیں. اسی طرح جو باہر والے بینکس کا اکاؤنٹ ہمارے پاس کنٹری میں ہوتا ہے اس کو ووسٹرو اکاؤنٹ کہتے ہیں. ووسٹرو, جی. اسی طرح ایک نوسٹرو اینڈ ووسٹرو. اچھا اسی طرح لیٹر آف گارنٹیز بھی ایشو ہوتے ہیں, لوکل بھی ہوتا ہے, فارن بھی ہوتا ہے. ریمیٹنس باہر جو آپ کے بچے فیملیز یا پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں وہ فارن ریمیٹنس بھی ہوتا ہے, اور باہر سے ریمیٹنس آتا بھی. ہم ریمیٹنس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے آگے چل کے کہ ہمارے کنٹری کے اوپر. اچھا یہ جو پوری سروسز فارن ریمیٹنس, لوکل ریمیٹنس یا لاکرز کا مینٹین کرنا تاکہ لوگ اپنی ویلیوبلس جو ہے وہ لاکرز میں محفوظ رکھ سکیں, اس کی فیس ہوتی ہے. ریمیٹنس کی فیس ہوتی ہے, اور جو چھوٹے موٹے چارجز ہوتے ہیں. آج کل تو ایس ایم ایس آتا ہے اس کی بھی ہر مہینے ہو گیا, ڈیبٹ کارڈ کی چارجز ہو گئی, فنڈ ٹرانسفر کی چارجز ہو گئی. تو یہ جو چارجز ہیں ان ایڈیشن آف جو ہم نے اسپریٹ ڈسکس کیا, یہ بھی بینک کے انکم کا پارٹ ہوتا ہے. اچھا کیونکہ ہمارا ٹاپک لینتھی ہو رہا ہے, پھر آگے والے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو. اچھا آپ نے یہ سوال اس کے درمیان میں پوچھا کہ یہ جو اسپریٹ ہوتا ہے, یہ جو آمدن ہوتی ہے یہ کہاں خرچہ ہوتا ہے؟ ہاں, یعنی لینڈنگ کے جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہیں ان کے, اور کون کون سے سیگمنٹس ہیں؟ ایگزیکٹلی. میں چھوٹا سا ایک اس میں آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں. بینک کے پاس جنرلی 3 قسم کے ڈپازٹ کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے ڈیمانڈ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ ڈپازٹ. صحیح. دوسرا کہلاتا ہے سیونگ ڈپازٹ جو نارمل سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک ہماری کنٹری کے سچویشن میں ایک فکس ریٹ دیتا ہے کہ منیمم اتنا دینا ہے. تیسرا کہتا ہے ٹرم ڈپازٹ جس کو بینکنگ ٹرمنالوجی میں ہائی کاسٹ ڈپازٹ بھی کہتے ہیں. ہاں, جو فکس ہوتا ہے مخصوص پیریڈ کے لیے. اچھا کرنٹ ڈپازٹ میں اس پہ کچھ جو کنزیومر ہے اس کو کچھ ملتا ہے؟ دیکھیں آن ایوریج بیسس پہ میں اس میں عرض کروں, یہ جو ریشو ہوتا ہے جنرلی بینکس کا, اگر ہم مختلف بینکس کو سم اپ کریں گے تو کرنٹ ڈپازٹ وہ ڈپازٹ ہوتا ہے جو ڈپازیٹر کو کچھ بھی نہیں ملتا. صحیح. وہ فری آف کاسٹ جو ہے ڈپازٹ کس کو مل رہا ہے؟ بینک کو مل رہا ہے. وہ جو فری آف کاسٹ والا ڈپازٹ ہے وہ بینک انویسٹ کہاں کر رہا ہے؟ لون کی صورت میں کر رہا ہے, ٹریجری بلز میں کر رہا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ میں کر رہا ہے, یا گورنمنٹ بانڈس میں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے جتنی بھی انکم ہوگی وہ 100% بینک کو جائے گی, کیونکہ ڈپازٹ کچھ نہیں ہے. تو یہی آپ دیکھیں نکال کے سب سے اور بھی سیکٹر ہیں, لیکن بینکنگ از اے ہائیلی لیوکریٹو بزنس ان آور کنٹری پاکستان میں.
صحیح بات. اور اسی دوسری میں یورپ اور اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہاں پہ تو اسپریڈ ہم یہ کماتے ہیں. اور ڈپازٹ مکس کا اگر میں آپ کو آن ایوریج بتاؤں تو 25 سے 33% کرنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح کا ریشو سیونگ کا ہوتا ہے, اسی طرح ہائی کاسٹ کا ہوتا ہے. تو یہ جو کرنٹ والا ہے نا یہ مفت کا جو ہے وہ مین سورس آف انکم ہے, مین سورس آف انکم. میں ایک کمنٹ کر کے پھر اپنا ٹاپک کو کلوز کروں گا. آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں بینک کے میجر جو خرچے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے سیلری ایکسپینسز اور دوسرا جو برانچ نیٹ ورک ہے اس کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. کنسلٹنسی ہوتی ہے, ڈیفالٹ جو لونز ہوتے ہیں اس کی کاسٹ ہوتی ہے, بیڈ ڈیبٹس میں چلے جاتے ہیں, فرنیچر فکسچر ہوتے ہیں, ڈپریسیشن کاسٹ ہوتی ہے, انشورنس کاسٹ ہوتی ہے, اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے بہت سے کاسٹ ہیں. اگر اس کو ڈسکس کریں گے تو اور لمبا ہو جائے گا. تو یہ بینک کے جو میجر جو ہیں وہ ایکسپینسز سائڈ ہے جہاں پہ خرچہ کرتا ہے, اور بینکس جو ارن کرتا ہے وہ ایک لونز میں کرتا ہے, گورنمنٹ کی سیکیورٹی میں انویسٹمنٹ کر کے کرتا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے کرتا ہے, اور دوسری جو ارننگ ہوتی ہے وہ فی بیسڈ انکم کہلاتی ہے جو ہم نے ڈسکس. ناظرین بینکنگ سیکٹر کو آپ نے سنا کہ بینک کیا ہے. بڈل صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ بڑے طریقے سے سمجھایا کہ بینکنگ سسٹم کیا ہے, بینک کی تاریخ بتائی کہ کب سے یہ بینکنگ سسٹم شروع ہوا ہے, کس طرح بینکس کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو مزید بڑھائیں گے, اس کے مزید جو سیگمنٹس ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. آج کا پروگرام کیسا رہا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.